बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आप में से किसी ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रखा हो। एक एक्सपेरिमेंट जिसका मकसद ये जानना था कि क्या रूह सच में एग्जिस्ट करती है या फिर सिर्फ सोच है, जिसको कुछ इस तरह से सरअंजाम दिया गया कि एक शख्स जो कि मौत के करीब था उसका वज़न और मौत के बाद उसका वज़न मापा गया, जिसका नतीजा ये निकला कि रूह का वज़न 21 ग्राम है। मगर दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट आज से तकरीबन 120 साल पुराना है और आज की मॉडर्न साइंस पर यह पूरा ही नहीं उतरता। तो फिर क्या है रूह? एक ऐसी चीज़ जिसको ना कभी किसी ने देखा और ना ही महसूस किया और कोई शख्स इसका दावा भी नहीं कर सकता। फिर भी तकरीबन हर मज़हब और हर पुरानी तहजीब में से इसका जिक्र मिलता है। मसलन ग्रीक्स यानी यूनानी इसे साइकी कहते थे, जिसका मतलब है सांस या फिर फूंक। इसी तरह से लैटिन इसे एनिमा कहते थे, जिसका मतलब है किसी चीज़ में हरकत डालना या फिर यूँ कहिए रूह डालना। इसके अलावा यहूदी और ईसाई इसे ऐसे मानते आ रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि ना नज़र आने वाली है, जो कि शाऊर रखती है। उनके नज़दीक हर जानदार में रूह है, मगर इंसान की रूह समझ बूझ रखती है। फिर बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म भी यही मानते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया से लेकर व्हेल मछली तक सब में रूह होती है। 1037 में गुजरे एक फ़िलासफ़र इब्ने सीना, उनके नज़दीक रूह हमारी मौजूदगी के एहसास को कहते हैं और उनकी इस फ़िलासफ़ी को काफ़ी शोहरत मिली। मगर रूह का कॉन्सेप्ट तो इब्ने सीना से भी बहुत पहले का है। इससे भी पहले गुजरे एक फ़िलासफ़र एरिस्टोटल यानी अरस्तु, यकीनन आपने सुन रखा होगा। उनके नज़दीक भी रूह हर जानदार में मौजूद है, यहाँ तक कि दरख्तों और पौधों में भी। मगर दरख्तों की रूह सिर्फ अफ़ज़ाइश नस्ल के बारे में सोचती है। एनिमल्स यानी जानवरों की रूह नकलो हरकत के बारे में सोचती है। और इंसान वाहिद वो मखलूक है जिसकी रूह ज़िंदगी जीना और जीने के तरीक़ों के बारे में जानती है। चलिए अब जानते हैं कि इस्लाम में रूह का क्या कॉन्सेप्ट है, कुरान और अहादीस इसके बारे में क्या कहती हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाना चाहूँगा जिसमें नबी अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया 3 यहूदियों ने। आप अलैहिस्सलाम सफ़र पर जा रहे थे और एक सहाबी आपके साथ थे। वो रिवायत करते हैं कि 3 यहूदी आपके पास से गुजरे। उनमें से एक ने कहा दूसरे से कि इनसे पूछो, मतलब नबी अलैहिस्सलाम से कुछ पूछो। दूसरे ने कहा रहने दो, कहीं ऐसा जवाब ना मिल जाए जो कि हमें नापसंद हो। फिर इसरार करने पर उसने पूछा और कहा कि ए अबुल कासिम, ये रूह क्या होती है? नबी अलैहिस्सलाम कुछ देर तक खामोश रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख किया और सहाबी कहते हैं कि मैं समझ गया कि अब नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूह अल्लाह का हुक्म है और तुम बहुत कम ही इल्म रखते हो। और ये बनी इसराइल की आयत 85 है, यानी उस वक्त बनी इसराइल की ये आयत नाज़िल हुई थी। अच्छा, तो पहला सवाल, क्या जानवरों में भी रूह होती है या सिर्फ इंसानों में? सुनन नसाई की एक हदीस के मुताबिक हाँ, इंसानों में भी रूह होती है और जानदारों में भी रूह होती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी चीज़ जिसमें रूह मौजूद है इसे निशाना ना बनाओ। शायद इससे जवाब ना मिला हो। चलिए मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ। सिलसिला तो सहीह की एक हदीस 2081। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए जानवरों में भी अजर है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जी रूह में अजर है, यानी जानवरों में भी रूह होती है। चलिए एक बार फिर कुरान की तरफ चलते हैं ताकि असली हक़ाइक़ जान सकें कि असल में रूह क्या है, इंसान की रूह क्या करने आई है, इसका मकसद क्या है और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। दोस्तों, जानवरों की रूह क्या करती है, कैसी है, इसको जानना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। हाँ, हमारे लिए ज़रूरी है कि इंसान की रूह क्या है। इंसान की रूह 5 स्टेजेस से गुज़रती है, यानी 5 मरहलों से गुज़रती है। पहला मरहला वो आलम अरवाह, जहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम सब से अहद लिया, जिसको कुरान यूँ बयान करता है, सूरह आराफ 172।
اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ یعنی عالم ارواح میں لیا ہوا وہ وعدہ، وہ اقرار جس میں ہم سب نے گواہ بن کر یہ اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تو قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ میں تو اس سے بے خبر تھا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، جس کا حدیث میں اس طرح ذکر ہے، ترمذی 2137، ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر اتنے ہی دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر اللہ عز و جل اس کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس کو 4 چیزوں کا حکم کیا جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں لکھنے کے بارے میں حکم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا اعمال، اور یہ بھی کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ دوستو تیسری سٹیج روح کی یہ ہے جو اس وقت مجھ میں اور آپ میں موجود ہے، یعنی زندہ اور جاگی ہوئی، آپ میں بھی اور مجھ میں بھی۔ اور چوتھا مرحلہ اس کے بعد ہوگا، یعنی جب روح نکال لی جائے گی، یعنی ہماری موت کا وقت، میری موت کا وقت اور آپ سب کی موت کا وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی باہر آ جا تو قابل تعریف ہے، تجھے راحت اور خوشبوؤں کی بشارت ہو، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے۔ پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ پاک روح کو مرحبا جو پاک جسم میں موجود تھی، اے روح تو قابل تعریف ہے، آ جا اور تجھے راحتوں اور خوشبوؤں اور ایسے رب کی بشارت ہو جو ناراض نہیں ہے۔ اس روح کو ہر آسمان پر اسی طرح کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس آسمان پر لے جایا جاتا ہے جہاں اللہ عز و جل ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص بدبخت اور گناہ گار ہو تو اسے کہا جاتا ہے اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر نکل تجھے کھولتے پانی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں کی بشارت ہو۔ فرشتے ایسا کہتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ باہر نکل آتی ہے، پھر اسے بھی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے۔ تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں، لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور اسے زمین میں اس کی قبر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ نیک روح کو بھی قبر میں لے جایا جاتا ہے تاکہ اس سے سوال و جواب کیے جائیں، مگر خبیث یعنی گناہ گار روح کو اس طرح پھینکا جاتا ہے آسمان سے۔ مسند احمد 3036 نمبر حدیث سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے مل پائیں گے اور کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، پھر وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہیں، جب قیامت کا دن آتا ہے تو جسموں میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ اور یہ ہے روح کا 5واں مرحلہ، یعنی جب روحیں جسموں سے ملا دی، یعنی قیامت کا ہولناک منظر۔ دوستو میں نہیں جانتا کہ آپ کو اس ڈاکومنٹری سے کیا فائدہ پہنچا اور کیا رزلٹ نکالا آپ نے، مگر میں آپ کو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مجھے اس سے کیا حاصل ہوا۔ ایک سوال
جو انسان کے ذہن میں شروع سے آتا آ رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان کے ذہن میں، کہ اللہ عز و جل نے انسان سے پوچھے بغیر ہی ان کو اتنے سخت ترین اور اتنے مشکل ترین امتحان میں ڈال دیا۔ ایسا امتحان جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا بھی دیا ہے کہ اکثریت جنوں اور انسانوں کی دوزخ میں ہے، یعنی انسان اور جنوں کی زیادہ تر جو کثرت ہے وہ دوزخ میں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جاننے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے بغیر اس امتحان میں ڈال دیا، یہ تو زیادتی ہے۔ اکثر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے، مگر دوستو یہ حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس اور حیرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے پہلے نہ میں نے اور نہ ہی امید ہے آپ نے اس بارے میں سن رکھا ہو کہ اس امتحان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ڈالا، بلکہ یہ ہمارا خود کا فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ جو جلد بازی میں لیا گیا ہے۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کھلے دل اور کھلے دماغ سے سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اور جو بات پہلے نہ سنی ہو اس پر یقین لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو ذرا بلند کیجیے گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس امتحان کا فیصلہ ہمارا اپنا تھا اور جلد بازی میں لیا ہوا تھا؟ سورہ الاحزاب 72 نمبر آیت کے تحت، جو کہ کچھ یوں ہے: ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کا انکار کیا اور سب ڈر گئے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں؟ کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو اس امانت کی پیشکش کی۔ کون سی امانت؟ اس امتحان کی امانت، کہ یہ امتحان پاس کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو بڑے بڑے بلند مقام ملیں گے۔ تو سب ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ امتحان یہ تھا کہ سب کچھ بلا کے زیرو سے سٹارٹ کیا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا اور نشانیاں دیکھ دیکھ کے اللہ تک پہنچا جائے گا۔ یہ تھا امتحان، اس لیے اس کو غیب کا امتحان کہتے ہیں، اور اس وجہ سے آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیشکش کی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کا ذکر کیا، انسان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر انسان نے کیسے اٹھا لی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان خود اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں دیجئے یہ امانت، ہم پوری کریں گے یہ۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کس بات کا فیصلہ لے لیا ہے۔ صحیح معنوں میں ہم اس امانت کے قابل ہی نہیں تھے، ہم اس کو پورا کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیش ہی نہیں کی تھی، مگر ہم نے زبردستی اپنے اوپر یہ بوجھ ڈال لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کی انتہا کر دی، اس قدر رحم کیا اس مخلوق پہ کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے جو امانت انہوں نے اٹھا لی ہے، تو اس لیے ان کے امتحان میں کچھ آسانی کر دی جائے۔ اور کیا آسانی کی؟ کہ تم میں سے ہی بندے اٹھیں گے جن کو میرا حکم ہوگا اور میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، یعنی پیغمبر۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا امتحان کہ جس کا آنسر شیٹ بھی ہمیں مل گیا ہے کہ یہ لو اس کے جواب بھی یہی ہیں، اور پھر ٹیچر پورے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ 1,24,000 ٹیچر بھی آئے ہیں اس امتحان کو حل کرنے کے لیے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے رحم اس مخلوق پہ کیا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آنسر شیٹ سامنے رکھ کے بھی اکثریت دوزخ میں جانے والی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انسان کتنا جاہل اور ظالم ہے، کس قدر برا فیصلہ اس نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس امتحان کو پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
दोस्तों, हमारी रूह और नफ्स ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों की लड़ाई है आपस में। रूह जानती है कि मैं अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूँ, मैं किसी मकसद के तहत आई हूँ और मुझे वापस अपने रब के यहाँ पेश होना है। और नफ्स कहता है कि मैं नहीं जानता कोई अहद, मैं नहीं जानता किसी अल्लाह को, बस मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। रूह के साथ एक फरिश्ता है जो रूह की मदद करता है, नेकी करने का हुक्म देता है और बुराई से रोकने की तरगीब करता है। और नफ्स के साथ एक जिन है यानी शैतान, जो कि बुरा काम करने की तरगीब देता है और उकसाता रहता है, अच्छा काम ना करो और बुरा काम करते रहो। मगर इख्तियार सिर्फ इंसान के पास है, इसलिए बदला भी इंसान को ही मिलेगा। वो बदला यानी जन्नत या फिर दोज़ख। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।